बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या है? बल्कि बलूचिस्तान के फ्यूचर से ज़्यादा अब ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। बलूचिस्तान में ट्रेन के हाईजैक होने के बाद और उसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो स्टेटमेंट सामने आए हैं, उनको सुनने और देखने के बाद यही अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ये है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। क्योंकि आर्मी ने अपनी अभी रीसेंट स्टेटमेंट्स में जो बातें की हैं, उन बातों से साफ पता चलता है कि वो ना तो अपने पास से कुछ सीखने को तैयार है, ना समझने को तैयार है, ब्लेम गेम खेलते रहते हैं और पाकिस्तानी आवाम को सब अच्छा है कि खबर सुनाते रहते हैं। अभी आर्मी के जर्नैलों ने जो बातें की हैं, उन बातों के मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि इंडिया का साथ है रेबल्स को और अफगानिस्तान से पूरी कार्रवाई ऑर्केस्ट्रेट हुई है। तो यही कारण है, वो ये कह रहे हैं, यही वजह है, वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रेन हाईजैक हुई। इसके अलावा तो वहाँ पे अमन है, कोई मसला नहीं है, वो क्रश कर देंगे जैसे उन्होंने 1971 में बांग्लादेश को क्रश करने के हवाले से ये कहा था बंगालियों को कि हम आपकी मूवमेंट को क्रश कर देंगे। बांग्लादेश भी बन गया और अब तो यूं लगता है कि बलूचिस्तान भी बन के रहेगा। अब मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है, भले से उसने किसी भी टेरिटरी पे बहुत गासिब होकर कब्जा किया हो, जैसा कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पे किया था, मगर अब 75 वर्षों बाद बड़ा मुश्किल होता है उस टेरिटरी को अपने हाथ से निकलने का मौका देने के हवाले से। लेकिन बलूच तो 75 सालों से डटे हुए हैं कि हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे, और फिर 75 सालों के दौरान जो कुछ बलूचिस्तान में हुआ, जिस तरह बलूच लोगों पर जुल्म हुआ, उसके बाद अब बलूच इस लेवल तक आन पहुंचे हैं कि उन्होंने एक पूरी की पूरी सालम ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, आई मीन पाकिस्तान की रियासत ये कह रही है कि जी हमारे तो 21 फौजी हलाक हुए हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो अपने ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे जो इंफॉर्मेशन दी है, उन्होंने कहा है कि हमने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया था और दर हकीकत इनके 200 के करीब सोल्जर्स हलाक कर दिए हैं। एक ऐसा वीडियो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे BLA वालों ने रिलीज किया, जिसमें वो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के सिपाहियों से, कह रहे हैं कि तुम्हें इतने हजार तनख्वाह मिलती है सिर्फ हमारे खिलाफ बंदूक उठाने की, तो तुम फिर किराए के कातिल हुए। वो जो फौजी हैं, वो जाहिर है मैं उनकी भी सिचुएशन समझता हूँ, जो पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हैं, उनको भी कहीं जॉब करनी है और वो फिर बंदूक लेके पाकिस्तान आर्मी से, जहाँ पाकिस्तान आर्मी उनको भेजेगी कश्मीर के बॉर्डर पे, खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे, बलूचिस्तान के अंदर वो चले जाएंगे और इसी तरह वो पकड़े जाएंगे। फैज साहब का एक मिसरा है, वो जो तारीक राहों में मारे गए, तो उन पाकिस्तानी फौजियों की या सिपाहियों की तो ये हालत है कि वो जाहिर है, हम सब समझते हैं कि उनको तो कहीं जॉब करनी है। और बलोच ये कह रहे हैं कोई ट्रेन के हाईजैक के मामला में ही नहीं, बल्कि वो तो अरसा दराज से ये कह रहे हैं कि भाई जो भी फौजी पाकिस्तान का यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर आके किसी तरह का भी ऑपरेशन करना चाहेगा, तो उसको पहले सोचना चाहिए कि हम उसको अपने निशाने पे रखेंगे। और अब दिन ब दिन बलूच रेबल्स के निशाने पे पाकिस्तानी फौजी आते जा रहे हैं, और जाहिर है इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं, इन वाकयात के बाद फौजियों की बड़ी तादाद या तो फिर फौज से निकल जाएगी, जो आई मीन वो फौजी जिनको बलूचिस्तान भेजा जाएगा, या फिर वो इसी तरह
مارے جائیں گے اگر وہ بلوچ ریبلز کے ہتھے چڑھ گئے. تو سچویشن بڑی گمبھیر ہے. کیا پاکستان کی ریاست اسی طرح بلوچستان پہ اپنا قبضہ برقرار رکھ سکتی ہے؟ اس میں صرف اور صرف پاکستان کے فوجی جرنیلوں کا یا فوجی حکام کا ہی سارے کا سارا مسئلہ نہیں ہے. پورے سماج کو اب سوچنا ہوگا، پاکستان کے پورے سماج کو سوچنا ہوگا، اور فوجی بھی اسی سماج میں سے آتے ہیں، اور اس سماج کا بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کے پولیٹیشنز بھی اور بیوروکریسی بھی، وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. پاکستان کا میڈیا بھی سٹیک ہولڈر ہے. دیکھیے نا، ابھی سوشل میڈیا پہ سینکڑوں ایسے نئے نئے بچے جو پاکستان آرمی کے ریکروٹ کرتا ہے یا ان کے سپورٹر ہیں جو پاکستان کے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، کیسی کیسی لینگویج لکھ رہے ہیں بلوچ ریبلز کے بارے میں کہ یہ کتے ہیں، ہم ان کو مار کے رہیں گے، ہماری آرمی ان کو مار کے رہے گی. تو وہ جو بچے بھی یہ کام کر رہے ہیں ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ اصل حقائق کیا ہے. اصل حقائق یہ ہے کہ بلوچستان کے ہزاروں نوجوانوں کو پاکستان آرمی اب تک مار چکی ہے، اور ان کی جو ہلاکت ہوئی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اس ہلاکت کے بعد اب بلوچ لبریشن آرمی کو انلمیٹڈ نمبرز آف سولجرز بلوچستان کے مل رہے ہیں. وہ نوجوان بلوچستان کے اب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے ویسے ہی اٹھا کے لے جانا ہے اور مار دینا ہے، تو کیوں نہ پھر ہم اپنی آزادی کے لیے BLA یا دوسرے جو بلوچ ریبل گروپس ہیں ان کو جوائن کریں. تو اس ساری صورتحال میں کیا پاکستان آرمی یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کو اس مسئلے کا واقعی حل نکالنا ہے؟ وہاں پہ پولیٹیکل حل نکالنے کی بات بہت کی جاتی ہے. ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے کل ہی کوئٹہ کا دورہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی ہو جائیں اور ہم اس مسئلے کا حل نکالیں گے. تو شہباز شریف یہ جواب دے عوام کو کہ اس وقت عوام کی سب سے پاپولر جماعت پاکستان تحریک انصاف، اس جماعت کے ساتھ شہباز شریف یا فوج کے جو بھی بیک میں یہ پولیٹیشنز ہیں جن کو فوج بیک کرتی ہے، کیا وہ PTI کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے؟ اگر PTI کے ساتھ یہ بیٹھنے کو تیار نہیں تو یہ پھر بلوچ ایلیمنٹس کے ساتھ کیسے بیٹھیں گے؟ وہ بلوچ پولیٹیشنز جو پاکستان آرمی کے ساتھ، پاکستان کی ریاست کے ساتھ کام کرتے رہے، ان کی آنکھ کے اشاروں پہ ناچتے رہے، اب وہ پولیٹیشنز بھی بھاگ رہے ہیں، پناہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ ان کو نہ تو پاکستان آرمی سے پناہ ملے گی اور نہ بلوچ ریبل سے پناہ ملے گی. تو اس ساری گمبھیر صورتحال میں اب پاکستان آرمی کا یہ کہنا کہ بھارت پیچھے ہے، اور پھر بھارت کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی کہ ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. پھر افغانستان کی طالبان کی حکومت نے پاکستان کو ایک کڑا میسج دیتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے ملک کے اندرونی مسائل کو خود حل کیجئے. اپنے مسائل جو آپ نے یعنی پاکستان کی ریاست نے پیدا کیے ہوئے ہیں ان کا الزام ہمارے اوپر نہ تھوپیں. یہ طالبان کہہ رہے ہیں جو پاکستان آرمی سے کہیں زیادہ وائز ثابت ہو رہے ہیں، عقل مند ثابت ہو رہے ہیں، مفت مشورہ دے رہے ہیں پاکستان آرمی کو. مگر پاکستان آرمی ہم جیسے ہیومن رائٹس کا مفت مشورہ لینے کو تیار ہے یا طالبان کا مفت مشورہ لینے کو تیار ہے؟ کہ طالبان نے بھی اب پاکستان آرمی کا ناک میں دم کر رکھا ہے. اب پاکستان آرمی کب تک یہ آپریشن کرتی رہے گی؟ کیونکہ اب تو پاکستان کی اکثریتی عوام کی بھی ان کو حمایت حاصل نہیں ہے، یہ پاکستان آرمی اب جانتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں آج کے ولاگ میں یہ اینالائز کر رہا ہوں کہ کیسے پاکستان اس جنجال سے نکلے گا. اس جنجال سے کیسے نکلے گا، اس پہ تھوڑی بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیک ٹی وی کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل طاہر گورا کو بھی سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے ان چینلز پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو وہ بھی کیجئے، تاکہ ہماری انڈیپینڈنٹ جرنلزم بے باک طریقے سے اسی طرح آگے بڑھتی رہے.
اب میں نے پیچھے بات کی تھی کہ کیا پاکستان اس جنجال سے نکل سکے گا؟ اس جنجال سے نکلنے کا پاکستان کے پاس ایک ہی راستہ ہے، یا چلیے کہہ لیجئے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی ہوش کے ناخن لے، بلوچوں کو پکڑنے دکڑنے کی بجائے پولیٹیکل فورسز کو فری ہینڈ دے اور بلوچ ریبلز کے ساتھ پیسفل مذاکرات کرے اور ان کو یہ واضح طور پر کہے کہ آپ کے وسائل ہم آپ کے حوالے کریں گے، آپ کے سارے لوگ جو اب تک ہمارے قبضے میں ہیں ان کو ہم چھوڑیں گے، جو مارے جا چکے ہیں اس پہ ہم معافی مانگیں گے۔ یہ ہے پاکستان آرمی کا ہوش کا ناخن لینے کا معاملہ، اگر واقعی وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے۔ اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو جیسا کہ بلوچ بھی کہہ رہے ہیں اور طالبان بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آرمی ان سے لڑ نہیں سکتی، کب تک یہ اپنے نوجوانوں کو اسی طرح محاذ پہ بھیجیں گے اور طریق راہوں میں مروائیں گے؟ کیونکہ بلوچ تو صاف باتیں کر رہے ہیں ان سپاہیوں سے، ان فوجیوں سے جن کو انہوں نے پکڑا کہ بھئی آپ لوگ چند ہزار روپوں کی نوکری کی خاطر ہمارے خلاف بندوقیں اٹھا رہے ہیں، آپ سوچ لیجئے، آپ کو تو ہم مار رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے ذریعے ہم پوری پلٹن کو، جو فوج اور سپاہ کی پلٹن ہے، ہم ان کو پیغام دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے نشانے پہ ہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ موومنٹس میں تو پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ اب اس ساری سچویشن میں پاکستان کا بھارت کے اوپر الزام لگانا یا افغانستان کے اوپر الزام لگانا بے معنی ہے۔ اگر وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ انوالو بھی ہو تو مسئلے کا حل الزام لگانے سے نہیں ہوگا، مسئلے کا حل ان کے اپنے پاس ہے۔ ابھی میں کل ہی پاکستان کے ایک نام نہاد کمنٹیٹر نجم سیٹھی کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے تو 6 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ 2013 یا 2014 میں بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے تبھی کہا تھا، یعنی اجیت ڈوبھال صاحب نے، کہ بھئی ہم بلوچستان کا محاذ گرم کریں گے۔ تو یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نجم سیٹھی کو نہیں پتا، یا ان جیسوں کو نہیں پتا جو پاکستانی فوج کے لبرل پپٹس بنے ہوئے ہیں، کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ اجیت ڈوبھال جی نے اگر 11-12 سال پہلے بات کی تھی تو اپنے کانٹیکس میں کی تھی، یہاں تو 11-12 ہفتوں میں دنیا بدل جاتی ہے۔ چلیے اگر بھارت اس میں کسی حد تک انوالو بھی ہے، افغانستان بھی انوالو ہے، تو پاکستان کی آرمی چونکہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کیا وہ سیکیورٹی دینے میں ناکام ہے، سیکیورٹی دے ہی نہیں سکتی، وہ تو ناکام ہے۔ اس مسئلے کے حل کو ڈھونڈنے کے لیے حل ایک ہی ہے کہ پاکستان کی آرمی معافی مانگے بلوچوں سے اور ان کے جتنے لوگ قبضے میں کیے ہوئے ہیں ان کو واپس کرے، اور جو مارے جا چکے ہیں اس پہ معافی مانگے، اور جو ان کے وسائل ہیں ان کے حوالے کرے، ایک طرح سے آٹونمی دے ان کو۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کرے کہ جناب دیکھیے ہم تو آپ کو مکمل آٹونمی دے رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، لیکن پھر بھی وہ واپس اپنا دیش لے کر اپنی ایک الگ دنیا بنانا چاہتے ہیں تو وہ حق بھی ان کے پاس ہے۔ اس صورت میں بھی پاکستان تو ان کا ہمسایہ ہی رہے گا۔ تو اس سارے قتل عام کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر بلوچستان ایک الگ دیش بھی بن جاتا ہے جیسا کہ وہ ہوا کرتا تھا، تو اس کے ساتھ امن سکون کے ساتھ پاکستان کی ریاست کاروبار کر سکتی ہے۔ مگر پاکستان کی ریاست امن اور سکون اپنے لوگوں کو نہیں دے سکی، پنجاب کے لوگوں کو نہیں دے سکی، جو مہاجر آئے تھے، جو ان کے گیت گاتے ہوئے پاکستان بنانے والے لوگ آئے تھے، الٹیمیٹلی ان کو سکون نہیں دے سکی، جن سندھیوں نے
یہ بنایا تھا دیش اور اس کا نظریہ پاکستان جس کی بنیاد جی ایم سید اور سر فضل الحق نے رکھی تھی ان کو نہیں دے سکی، تو پھر پاکستان کی ریاست کیا اسی طرح قتل عام کرتے ہوئے پاکستان کو بچا پائے گی؟ میرا ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے، ایک جیو پالیٹکس کا اسٹوڈنٹ اور ایکسپرٹ ہونے کے ناطے صاف کہنا ہے کہ پاکستان اس طرح اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، نہ تو بلیم گیم کام آئے گی اور نہ لوگوں کا قتل عام کام آئے گا۔ پاکستان آرمی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے تاکہ اس ریجن میں امن آئے، افغانستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ان کے بنے، بھارت کے ساتھ بھی بنے، اور بلوچستان چاہے اٹانومی ہو چاہے الگ ریاست ہو اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ان کے بنے، تبھی پاکستان کا سروائیول ہے۔ ادروائز پاکستان کا سروائیول آنے والے برسوں میں مجھے کسی صورت نہیں دکھتا۔